अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए, और मुगल मैम ही ये सवाल जवाब की नशिस्त लेंगी। तो शुक्रिया, जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। मोहतरम जाहिद खान साहब, खुश आमदीद। पहला सवाल मैं आपसे करती हूँ। जी मोहतरम, आप अक्सर फरमाते हैं कि खुदा ताला के साथ मोहब्बत की तकमील के लिए आज़ादी ज़रूरी थी, इसलिए इंसान को सोच व फिक्र और फैसले की आज़ादी दी गई कि वो अपनी मर्ज़ी से खुदा ताला की समत मोहब्बत का सफ़र करे। जबकि मेजॉरिटी लोगों की दुनिया में ऐसी है कि जिन्हें इस बात की कोई सेंस ही नहीं है कि वो दुनिया में आए किस लिए हैं। तो इस मज़मून की ज़रा वजाहत कीजिए प्लीज़। अमीर फैसल साहेब और मुगल उजाला साहिबा और दीगर टीम, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन लोगों का भी जो खुदा की तलाश में है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। जो इंसान शऊर में आता गया वो उस पे खुदा की ज़ात और फरिश्ते उस पे इजहार करते रहे सच्चाई क्या है। तो अगर हम गौर से देखें अंबिया की हिस्ट्री में, तो मैं समझता हूँ कि 70% या 80% जो मुशाहिदे इलाही अंबिया को हुए, उसमें से उन्होंने 5% भी नहीं बताया। अगर बता दिया जाता तो शौरी तौर पर ये इंसानियत रूहानी तरक्की में कहीं ना कहीं पहुंच चुकी होती। अगर कामलियत नहीं तो ये दुनिया इतनी दूर निकल गई होती कि और बड़े चैनल खुल जाते रास्ते, और अंबिया की तवत्तर के साथ आते रहते। अब क्योंकि मसीह जो है यहाँ से खुदा का ज़माना शुरू हो जाता है, तो 2000 साल की हिस्ट्री से पता लगता है कि ईसा के वक्त में सेटलमेंट थी इंसान और खुदा के दरमियान। अगर वो बातें पता लग जाती जो खुदा ने बताई थी कि ये बुनियाद है कि इंसान मुझसे जिंदा ताल्लुक रखेगा, तो वो नहीं बताई, तो फिर मजहब फिर आ गए। ईसाईयत को शुरू करने वाला साउल है जिसने ईसा को ठिकाने लगाया, और बाद में इस्लाम आया, वरना कोई कॉन्सेप्ट तस्वर ही नहीं था मजहब का। अगर इंसानियत इस वक्त लाशऊरी तौर पर नहीं जानती तो इसके कसूरवार जो हैं वो अंबिया भी हैं, और उनमें से जो बाकी रह जाता है वो खुद इंसान भी हैं, क्योंकि वो ब्लॉक करते हैं नबियों को। अब मैं आया हूँ तो अब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बहुत नहीं है। इसका सूरज कब तुलू होगा फौरन तो हो नहीं सकता, इसके लिए वक्त दरकार है। मोहतरम, ऐसा है कि जो अभी आपने बताया, आपने फरमाया कि 70, 75 या 80% में से 5% भी गुज़श्ता अंबिया ने नहीं बताया। अगर बता देते तो दुनिया कहीं से कहीं निकल जाती। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आप बता रहे हैं तो फिर भी कौन सा लोग उस बात को कबूल कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे चूंकि आपने ये बात की तो मुझे किसी का सवाल आया हुआ था
وہ یاد آ گیا، تو میں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے تو وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لو۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ زاہد صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اسے اس کے مذہب سے ہٹا دیا جائے، یعنی اسے ہٹانے کی بات کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی مسلمان ہے تو کہیں کہ شریعت کا خاتمہ ہو گیا، اب صرف خدا کی محبت زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی عیسائی ہے تو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کا وہ مقام نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، وہ ایک عام بندہ تھا جو حضرت زکریا کے نطفے سے پیدا ہوا۔ تو اس طرح کر کے وہ بات کرتے ہیں اور اپنی تعلیم یہ بتاتے ہیں کہ خدا سے محبت سب سے زیادہ اہم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے کبھی کسی نبی نے خدا سے محبت کی بات نہیں کی؟ باقی اگلی اور پھر انہوں نے فرمایا، ان صاحب نے، کہ زاہد صاحب کی خدا تعالیٰ سے محبت کی بات صرف لفاظی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہے، جبکہ پہلے انبیاء نے جب خدا تعالیٰ سے محبت کی طرف اپنے ماننے والوں کو توجہ دلائی تو اس کے ساتھ ساتھ ایک لاہ عمل بھی دیا جس پر چل کر ان گنت لوگوں نے خدا کو پایا، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ان کے اور بھی سوال ہیں لیکن فی الحال میں اتنا ہی آپ کے سامنے رکھتی۔ ہر چیز کے لیے ایک پروسیس چاہیے۔ پہلے سوال کا جواب دے دوں ورنہ غلط مت ہو جائے گا۔ اب کیونکہ رات جب گہری ہو جائے تو صبح کے لیے بھی وقت چاہیے، تو اب جو یہ تعلیمات ہے اگر کوئی یہ سوچے فوراً ہی ساری دنیا قبول کر لے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک وقت درکار ہے، جبکہ خدا کی ذات بھی کہہ رہی ہے کہ دوسری اور تیسری نسل میں یہ فاؤنڈیشن تیار ہو جائے گی کہ وہ سارے راز الہی جن سے خبر پا کے یہ لوگ بلکہ تجھ سے بھی ملنے کی، میں تو چلا جاؤں گا اس دنیا سے، میں نے خدا نے مجھے دکھا دیا کہ ہر قوم میں سے جو یہ تعلیمات آئی تھی ان پہ جب نزدیک آئے تو انہیں خدا کا دیدار ہو رہا تھا، تو وہ کام جو تھا باقی پھر وہ خدا کا رہ گیا یا فرشتوں کا۔ تو میں جو فاؤنڈیشن تیار کر رہا ہوں نا، ہوا میں تو مکان نہیں بن جاتا نا، تو اس کے لیے ایک وقت درکار ہے۔ تو میں اپنا کام کر رہا ہوں اور پھر خدا اپنا کام کرے گا۔ دوسرے سوال کا آدھا جواب دے دوں پھر سنتا ہوں آپ کی۔ میں کسی کو شریعت اور ان کے مذہبوں سے نہیں ہٹا تھا، حقیقت جو ہے وہ چپیڑ مار رہی ہے ان کے چہروں پر کہ یہ آپ ہی اپنی شریعتوں کو پھینک چکے ہیں، آپ ہی اپنے مذہبوں سے دور چلے گئے ہیں اور الحاد بڑھتا جا رہا ہے، ایتھیسٹک سوسائٹی پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ کام میں نے تھوڑی کیا ہے، اور اگر یہ میرا کام تھا یا میری موٹیویشن تھی تو خدا مجھے پکڑے، لیکن اگر یہ خدا نے سب کچھ دکھایا اور بتایا ہے تو پھر ان کی خیر نہیں، اور فیصلہ جو ہے یہاں وقت بتائے گا اور وہاں موت کے فوراً بعد پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کسی کے مذہب نہ شریعت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو اب یہ جو مذہب والے ہیں ان میں سے کون سا ہے، یہ تو اپنے مذہبوں کو ان کو اس طریقے سے دفنا چکے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب رہ گئی بات عیسیٰ کی، تو عیسیٰ کا اگر کوئی باپ خدا نے بتایا ہے، اور عیسیٰ نے خود بھی بتایا اور جنتوں میں اور بھی گواہیاں دیں، اور خدا نے کہا یہ بتا تاکہ یہ جو خدائی کی ایک ٹرینٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو میں تو وہی کام کر رہا ہوں جو خدا مجھ سے کہہ رہا ہے۔ یہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔
ان کی محبت اگر ہوتی تو پھر ان کے دور میں ہی بہت سے خدا کے پیار کرنے والے آ جاتے، انبیاء آ جاتے۔ ان کی محبت تو یہ تھی کہ انہوں نے نبوت کے دروازے بھی بند کر دیے اور اپنے بعد کسی کو برداشت ہی نہیں کیا۔ یہ عجیب سی محبت تھی۔ ہماری محبت نے تو اب اپنے پھل ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اندھوں کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ انبیاء آتے جا رہے ہیں، اور آئے دن ہمارے یورپین ہزاروں لوگوں میں وہ ایسے ایسے مشاہدات بتاتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں، اگر خالی مولی ہوتی تو یہ کام تو نہ ہوتے۔ تو ہماری جو پریکٹیکل لائف جو ہم کر رہے ہیں خدا سے اور انسانیت سے، اس کی مثال یہ ہے کہ ہم رستہ ہموار کر رہے ہیں تاکہ انسان لمبے راستوں کو چھوڑ کر آسان طریقے سے خدا کو مل لے۔ تو پریکٹیکل تو ہمارا اتنا ہے کہ کتابیں پھیلتی جا رہی ہیں، اشاعت پھیلتی جا رہی ہے، عمل پھیلتے جا رہے ہیں، اور ہماری پریکٹیکل جو ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، کیسے عبادات کرنی ہے 2 وقت کی، لیکن وہ فرض نہیں ہے۔ ہم تو ہر چیز کو بتاتے جا رہے ہیں، اور ہمارے ماننے والے خدا کو ہر پردے کو چاک کرتے ہوئے خدا سے ملتے جا رہے ہیں۔ تو ان کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے نبیوں کی کہ انہوں نے تو اپنے بعد مردہ کر دیا اپنے مذہب کو، کہ یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ اسلام ہو یا عیسائی ہو یا کوئی ہو۔ ہم نے تو زندہ کر دی ہر چیز، بلکہ ہر راہ کو ہم نے ہٹا کر ایک دم انسانوں کو منزل دکھا رہے ہیں۔ تو فیصلہ کرنا یہ وقت بتائے گا کہ خدا نے کہا ہے کہ میں وقت میرے ہاتھ میں بتاؤں گا حقیقت کیا ہے۔ یہ ذرا لمبی ہو۔ جی محترم ان صاحب کے اور بھی 1-2 تنقیدی سوالات ہیں، اگر آپ کہیں تو انہیں بھی اسی وقت ساتھ ہی پوچھ لوں تاکہ پھر اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں۔ جی محترم وہ مزید فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ زاہد صاحب ہر وقت تمام انبیاء کی غلطیاں گنواتے رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ غلطی کی، فلاں نے وہ غلطی کی، اور حضرت عیسیٰ حضرت زکریا کی اولاد تھے، اور اس طرح وہ حضرت مریم اور زکریا دونوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کیونکہ اس طرح حضرت مریم صدیقہ تو نہیں رہتی۔ پھر اور گویا وہ جھوٹ بولتی ہیں کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ زاہد صاحب کا کام یہ ہے کہ خود تو کسی کو کچھ نہ دیں، لوگوں کے پاس جو ایمان ہے وہ بھی چھین لیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ پیچھے کون بیٹھا سوال کر رہا ہے اصلاح پسند میں سے، بہرحال میرا کام ہے جواب دینا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پھر کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ انبیاء، ان کا اصل ساجن، اصل مخلص اور مخلص جو ہے وہ میں ہوں۔ وہ مجھ سے بتاتے ہیں کہ ہم پہ کیا بیت رہی ہے۔ اگر یہ جو سوال کرنے والے ہیں یہ روحانی اندھے نہ ہوتے تو شاید انہیں بتاتے کہ بھی میرے یہ حالات ہیں عالم ارواح میں، جا کے پیغام دے دو۔ جیسے وہ عیسیٰ بتاتے ہیں ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے کہا کہ اے ابراہم مجھے اپنے پاس بلا۔ اس نے کہا تیرے اور میرے رستے میں گڑھے بڑے ہیں، تو ادھر نہ تو آ سکتا نہ میں آ سکتا۔ تو اس نے کہا پھر پرانے انبیاء میں سے کسی کو بھیجو تاکہ وہ بتائے۔ عیسیٰ یہ بتا رہے ہیں یہ واقعہ۔ انہوں نے کہا وہ جو نیا آیا ہوا ہے زندہ، اس کی تو وہ مان نہیں رہے، تو وہ مرے ہوئے پرانے نبیوں کی کیا مانیں گے؟ تو یہ ان کا اندھا پن ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ غلام احمد قادیان ہر 2 ہفتے 3 ہفتے آئے دن ملتے ہیں۔ یہ جو غلام ہیں یہ زکی، یہ بھی جائیں اور ملیں، اپنے اندھے پن کو دور کریں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔
تو ہم تو ان کے ساجن ہیں، ان کی مصیبتوں کو دور کر رہے ہیں، وہ پھنس گئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمارے زمانے میں تو اتنے نبی ہوں گے کہ ہر کوئی جو ہے وہ بتا دے گا کہ بات کو مکمل کر کے کہ یہ جو غلطی ہو گئی ہے زاہد صاحب کی، یہ ایسے نہیں ایسے تھا، تو ہم تو نکل جائیں گے آگے۔ مصیبت ان پہ آئی ہوئی ہے کہ یہ ادھر یہ سارے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ پھر دیکھیں نا، جماعت احمدیہ کی ایک مثال دیتا ہوں کہ زندہ خدا سے ان کا تعلق ہے، ہمارا خدا زندہ ہے۔ وہ تو بھئی 111 سے 130 سال کا دور ہو گیا، کوئی زندہ نبی ہی نہیں آ رہا تمہارے اندر۔ وہ کوئی تو زندہ آئے تاکہ پتہ لگے کہ جماعت مردہ نہیں ہے۔ یہی سارے غلاموں کا حال ہے، کتاب کے کیڑے بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر اب انہیں چاہیے کہ میں تو خدا کی طرف سے بتا رہا ہوں نا کہ اس کا باپ جو تھا وہ زکریا تھا، اور جبرائیل نے جا کے اس کو بتایا تھا، اس نے مریم نے اپنی جان بچانے کے لیے کام کیے تھے، تو وہ تو سارا ہم اپنی کتابوں میں بتا رہے ہیں۔ اور اگر تم اتنے پاک بنتے ہو اور اتنے مقدس ہو تو جا کے بی بی مریم سے پوچھو، لیکن تم پوچھ نہیں سکتے کیونکہ تمہاری پانچوں حصے اندھی ہیں، تمہیں دکھائی کچھ نہیں دیتا، اور اندھے کو اندھا کیا راہ دکھائے گا، دونوں گڑے میں جا کے گریں گے۔ تو اب ایک ہی شخص رہ گیا ہے، مسیح السما، خدا کا دل، وہ آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہے کہ جب تم پھسلو گے موت کے دہانے سے اور آگے پہنچو گے تو تمہاری ساری پھوک نکل جائے گی۔ پھر یہ جو غلام ہے، یہ اصلاح پسند غفار، یہ اندھا بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ غلام احمد قادیان روز مجھ سے ملنے آتا ہے، دوسرے تیسرے ہفتے۔ اسے چاہیے کہ اپنے آقا کا، جس کا اس کا منہ سوکھ گیا، آقا کہتے غلام قادیان کو، غلام احمد قادیان کو، اور جا اپنے آقا سے مل اور اپنے آقا سے پوچھ کہ میں ہوں یا وہ ہے۔ وہ کہیں تو، یعنی کشتی تو کہیں کنارے لگے نا، یہ کیا کشتی پھنسی ہوئی ہے چوپاڑ کے اندر، ساری زندگی لگا دی کہ میں ہوں، ان سے جھگڑتے، وہ کہتے محمود ہے۔ وہ اندھو، ایک تو فیصلہ کر لو، جا کے پوچھو، جا کے، نہ تمہارا آقا ملتا ہے نہ خدا ملتا ہے تم سے، تو تمہارے حالات تو اتنے خراب ہیں۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ خدا نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، اور تم بھی کہو کہ ہمارا بھی زندہ تعلق ہے، خدا نے ہم سے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، خدا کا نام لے کے، خدا کی قسم کھا کر۔ جی محترم، انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو تو اپنی گمشدہ بھیڑوں کی طرف جانے کو کہا گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی قرآن کے مطابق وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے، بائبل کے مطابق بھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کی روٹی کتوں کو مت دو۔ کوئی اور کسی قبیلے کی یا مذہب کی عورت نے ان سے کچھ سوال کیا تھا، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ اپنے بچوں کی روٹی کتوں کو مت دو، یعنی اور قبیلوں کی طرف ہم نہیں بھیجے گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ انہیں روم جانے کا کہا گیا، تو وہاں تو ان کی کوئی گمشدہ بھیڑ نہیں تھی۔ زاہد صاحب کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی بائبل اور قرآن میں لکھا ہوا تھا اس سب کچھ کو غلط مانے، صرف ایک شخص کے کہنے پر جو اپنے حق میں کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتا، یہ انہوں نے فرمایا ہے۔ وہ اسرائیل کی طرف نہیں آیا تھا، بنی اسرائیل کو جہان پہ فضیلت دی گئی تھی، پورے جہان پر فضیلت، یا کسی بھی انسانیت کے جہان پہ فضیلت دی گئی تھی۔ اور آنے والا کہہ رہا ہے، یہ جو آیا ہے عیسیٰ، کہ repent the kingdom of God is at hand، توبہ کرو بنی اسرائیل کو جن کو جہان پہ فضیلت دی گئی ہے، خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا۔ تو ایک چھوٹے سے قبیلے کی طرف کیسے آ گیا؟ دماغ کو ذرا ٹھیک کریں نا، قرآن اپنا پڑھیں کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں جہان پہ فضیلت دی تھی،
وہ فضیلت یہی تھی کہ ان کے ذریعے سے خدا کی بادشاہت آنی تھی. اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ ایک خاص اسرائیل کی طرف سے آیا تھا، اگر وہ خاص کی طرف آیا تھا تو وہ تو بات کر رہا ہے کہ مین کائنڈ کی، کہ تم انسانیت کا دروازہ بند کرتے ہو، نہ تم خود داخل ہوتے ہو خدا کی بادشاہت میں، نہ دوسرے کو داخل ہونے دیتے ہو. یہ ذرا طریقے کے ساتھ پڑھا کریں بائبل اور قرآن، تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے. اب بات رہ گئی کہ میں اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف، ان کی طرف ہی بھیجا گیا. کھوئی ہوئی جو بھیڑوں کی طرف گیا ہے، جو دو قبیلے تھے، انہوں نے کون سا مان لیا؟ یہ افغانستان کے یہاں گیا ہے. یہ دو قبیلے تھے. اگر کسی نے یہودیوں کو مسلمان دیکھنا ہو تو وہ افغانستان کے لوگوں کو دیکھ لے. اس طرف جانے سے پہلے میں بتا رہا ہوں خدا کے الفاظ کے، خدا نے اس کو کہا روم کی طرف جا. لیکن چونکہ یہ پہلے اپنا مشن چھوڑ بیٹھا ہے، بائبل ہی بتا رہی ہے یوحنا کے اندر کہ وہ میں خدا سے بنتی کروں گا کہ کسی اور کو بھیج. تو یہ تو مشن چھوڑ بیٹھا ہے. اب جہاں چاہے جائیے، کشمیر میں جائے، وہ یہودیوں وہ جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف جائے اور خدا سے بنتی کروں گا کہ کسی اور کو بھیجے وہ، اور وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا. وہ جو رہے گا ہمیشہ تمہارے ساتھ وہ میں ہوں. تو جو اس نے تو خدا کی بات ہی نہیں مانی، اس نے عیسیٰ نے، یہ تو نافرمان نکلا. اور نہ محمد صاحب نے بات مانی، یہ بھی نافرمان نکلے، کیونکہ خدا نے ان کو کہا ہی نہیں کہ تیرے بعد نبی نہیں آ سکتا. جبرائیل نے مجھ سے خود کہا ہے فردوس میں کہ محمد صاحب کے بعد وہ جو ہے پڑھ لے وہ محمد کا جرم جو ہے کتاب، کہ میں نے علی کے ساتھ کام کرنا تھا، وہ سارے کام خراب کر کے خلفاء کا سلسلہ شروع کر دیا. اب کیونکہ میں وہ ساری باتیں بتاتا ہوں جو حق ہے، جو ان کو نظر نہیں آتی. اگر یہ ان کی 5 حصے کھلی ہوتی، اندھا پن نہ ہوتا تو ان کی زبان پہ بھی تالے لگ گئے ہوتے، گونگے ہو گئے ہوتے. لیکن یہ گونگے ہو گئے ہوتے، یہ عشقی محمدی کے اندر پھر یہ بیٹھ گئے ہوتے جیسے مرغی خانے میں بیٹھ جاتا کوئی. لیکن میں تو دلیر شخص ہوں خدا کی محبت میں کھلے کھلے بتاتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ غلط ہوا، یہ صحیح ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہوا. تو یہ تو عشق محمدی میں بیٹھ جاتے. اگر ان کو کچھ نظر بھی آتا تو یہ گونگوں کی طرح بیٹھ جاتے. میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ اگر اس راہ کے اندر سب کچھ چلا جائے تو خیر ہے، انسانیت کو ٹھوکر نہیں لگنی چاہیے. تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ انسانیت کا کام کر رہے ہیں، وہ کوئی ان کے مذہبوں کا کام تھوڑی کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ اگر ان کے مذہب اتنے ہی منزل پہ پہنچانے والے ہیں تو اپنا اندھا پن تو دور کر لو. روحانی حصے تو تمہاری اندھی ہے، نظر تمہیں کچھ آتا نہیں. تو ہم تو اندھا پن دور کر کے جو لوگ مذہبی بھی نہیں ہیں ان کو بھی خدا سے ملا رہے ہیں. ہم جو خدا کا انکار کر چکے تھے وہ بھی ہماری تعلیمات کے ساتھ خدا سے مل رہے ہیں. جی محترم، بہت شکریہ. کچھ تو سوال آئے ہوئے ہیں، کچھ مزید پیدا بھی ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سوال میں پوچھ لیتی ہوں، ان کے بے شک آپ مختصر جواب دیں، پھر محبت خداوندی پہ کچھ تھوڑی سی بات کریں گے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مشن چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی اور کو بھیج، اور یہ کہ وہ پھر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہمیشہ ساتھ رہے گا وہ میں ہوں. ہمیشہ ساتھ رہے گا کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ انسان تو بہرحال انسان ہوتا ہے اور فانی ہوتا ہے. فانی موت تو ہر انبیاء پہ آتی ہے، لیکن ہمیشہ ساتھ رہے گا مراد یہ کہ میری تعلیمات ہمیشہ زندہ رہیں گی، اور اس تعلیمات سے ہم تو وہی بات کہتے ہیں نا جو خدا نے ہم سے کی ہے. یا اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو خدا ہمیں پکڑ لے گا. تو خدا نے کہا کہ ان تعلیمات سے زمین انبیاء سے بھر جائے گی اور میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. یعنی کہ
اتنا نور اہل دلوں کو مل جائے گا کہ اندھیرے نہیں رہیں گے برائی کے. تو ہمیشہ رہنے سے مراد یہ زندہ تعلیمات ہیں کہ یہ زمین انبیاء سے اتنی بھر جائے گی اور زندہ تعلق ہوگا. اس کے متعلق تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ زمین محبت الہی کا مرکز ہوگی، کہ اور بھی مخلوقات آئیں گی، چاہے وہ زمینی مخلوق سے خربہ اچھی ہوں فنانس میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، لیکن وہ آئیں گی اس لیے کہ راز الہی کی خبر یہاں ہو رہی ہے. تو مراد میری اس سے ہے کہ ہمیشہ رہے گا. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میرے دور میں میرے جیتے جی 17 نبی آ چکے ہیں، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے، ان کے فالوورز تھے، ان میں بے شمار ایسے لوگ ہوئے کہ جن کو الہام اور وحی بھی ہوتی تھی اور وہ روحانیت کے بہت اعلیٰ مقام پہ فائز تھے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ ان کو نبی نہیں کہا جاتا تھا. ان میں ولی تھے، غوث تھے، ابدال، کتب، مجدد، محدث، بے شمار ہسٹری تاریخ بڑی پڑی ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے روشنی پا کر روحانیت کے یہ اعلیٰ مقام حاصل کیے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ ان کو نبی کہتے ہیں، جبکہ ملت اسلامیہ میں ان لوگوں کو نبی نہیں کہا گیا. سب سے پہلے نبوت کا دروازہ تو اتنا بھیانک بدبودار ہو گیا ہے اسلام کے اندر کہ اسلام ولیوں، کتبوں کو، غوثوں کو، مجددوں کو نبی سے نہ ہی ملائے تو بہتر ہے. ہمارے جو نبی ہیں، جو ہمیں فخر ہے، اگر میں آج چلا بھی جاؤں تو ہمارے نبیوں کا زندہ تعلق ہے خدا سے، اور وہ راز الہی بیان کرتے رہیں گے. یہ جتنے بھی آئے ہیں، یہ جسے کہتے ہیں کتب، اولیاء، یہ مجدد، غوث، کیا یہ اسلام سے باہر نکلے؟ اسی اسلام کے اندر پھنسے رہے، اسی اسلام کی اپنا تشریح کرتے رہے. ہمارے نبی ایسے نہیں ہوں گے. ہمارے جو نبی ہیں وہ زندہ خدا سے مخاطب ہوں گے، ہم کلام ہوں گے، انسانیت کو یتیم نہیں چھوڑیں گے. تو پوری انسانیت کو، جب جو معلوم انسانیت ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے 6000 سال کی جو معلوم انسانیت ہے ان میں 4 بھی نبی کٹھے آئے ہوں. 2 بھی آئے تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. یہاں تو روتی بدل چکی ہے. کہاں وہ اولیاء جو اپنے آپ کو اسلام میں چھپا گئے، کہاں وہ غوث اسلام سے ایک قدم ہی باہر نہیں نکال سکے، کہاں ہمارے انبیاء جو سیدھے ہی خدا سے مل رہے ہیں، سیدھے ہی خدا سے چہل قدمیاں کر رہے ہیں، خدا ان کے مہمان ہوتا ہے اور خدا ان کو اور راز الہی بتا رہا ہے. ذرا فرق کرتے ہوئے ذرا سوچنا چاہیے. یہ انسانیت کی راہ دکھانے والے ہوں گے، وہ کیا تھے؟ وہ تو اسلام کے اندر ہی پھنسے. ان میں سے تو ایک نبی آیا بھی، وہ بھی جا کے اسلام کے اندر ہی پھنس گیا. اسلام کا ہی کام ہو رہا ہے وہاں بھی. بس ایک درخت اسلام ہے، شاخ جو ہے وہ احمدیت ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یہاں تو ایسی کک لگی ہے مذہبوں کو فٹ بال کی طرح کہ یہاں تو کبھی انسانیت میں کوئی مذہب کا سوچے گا بھی نہیں. یہاں تو اب ایسے لوگ آئیں گے جو زندہ بتائیں گے اب خدا یہ کہہ رہا ہے، اب خدا یہ کہہ رہا ہے، اب خدا یہ کہہ رہا ہے. اور یہ بھی نہیں بلکہ خدا نے وعدہ دے چکا ہے کہ میں خود دکھائی دینے والا خدا ہوں گا. اس تعلیمات جب یہ پھیل جائیں گی تو کہاں ہماری مثال، کہاں ان کی مثال. کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ. یہ تو اپنے مذہب سے ہی نکل کے دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے ان کو. جی محترم، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ اوپر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن خلفاء کا سلسلہ شروع کر دیا گیا.
یہاں دو سوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جب جبرائیل چاہتے تھے، ظاہر ہے جبرائیل اگر چاہتے تھے تو اس کا مطلب خدا بھی چاہتا تھا، تو یعنی خدا اور جبرائیل جو تھے وہ کچھ نہ کر سکے، اور سلسلہ جو تھا وہ خلفاء کا شروع کر دیا گیا. اور دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ یہ جیسا خلافت راشدہ کے وقت میں ہوا، پیغمبر اسلام کے وقت میں، کیا مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ تو کچھ اور چاہتے تھے لیکن خلفاء کا سلسلہ شروع کر دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ میں یہ 14 لوگوں کی انجمن بنائی ہے، یہ ہر چیز کو لک آفٹر کرے گی، اور دعائیں کرو اور انتظار کرو یہاں تک کہ کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا ہو جائے. تو وہاں بھی میرا مطلب ہے انہوں نے کچھ اور چاہا تھا لیکن ہو کچھ اور گیا. میں آدھا جواب دے دوں آدھے سوال کا. اس کی تفصیلات تو آپ پڑھیں گی اس میں، وہ جو کتاب ہے دی کریمنل ایکٹ. علی کہتے ہیں کہ میں آیا محمد عربی کے پاس اور میں نے کہا کہ خدا نور نہیں ہے بلکہ میں نے خدا کا دیدار کیا ہے، اور جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے کہ تجھ سے جو صوفیت شروع ہوگی اس کا اختتام انبیاء پہ ہوگا. تو جب محمد صاحب نے یہ بات سنی تو چادر رگڑتے ہوئے مسجد میں ایسی وقت پہنچے جو اذان کا وقت نہیں تھا. اذان دلوائی، اس سے مراد یہ تھی کہ کوئی ایمرجنسی صورتحال آ گئی ہے. مسجد بھر گئی تو علی نے خیال کیا کہ یہ بڑے محبت سے اور خوشی سے بتائیں گے کہ یہ معاملہ ہوا علی کے ساتھ اور یہ جانشین ہوگا. لیکن جب مسجد بھر گئی تو کہا کہ اے لوگوں، میرے بعد نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اچھا یہ واقعہ، تو وہاں ساری پھونک نکال دی علی کی. پھر بعد میں محمد عربی ابو بکر اور عمر کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ جو خفیہ بات ہوئی وہ یہ تھی کہ علی کو خلیفہ نہیں بننے دینا، تو انہوں نے بننے بھی نہیں دیا. اور اس وقت جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا تم محمد عربی اور جو خلفاء ہیں ان کی سیرت پہ چلو گے؟ تو علی نے کہا میں خود بھی، یعنی کہ میں خود بھی فیصلے کروں گا اپنی روحانی بصیرت سے. تو عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ جھٹک دیا، پھر پیش کیا، پھر ہاتھ پکڑا عثمان کا اور یہی بات دہرائی. عثمان نے کہا ہاں میں کروں گا، اور پھر عبد الرحمن عوف نے بیعت کر لی. لیکن بعد کے حالات نے بتایا عثمان نے ایک بھی کام نہیں کیا جو پہلے خلافہ نے کیا تھا، اور نہ ہی محمد کی سیرت پہ چل سکے، نہ ہی خلافہ کی سیرت پہ چل سکے. اب میں دیکھتا ہوں وہ آدھا سوال اور کیا ہے. پہلے تو خدا کی ذات جبرائیل کے ذریعے 30 سال دینا چاہتی تھی، وہ بھی نہیں لیے. پھر جبرائیل نے چاہا کہ وہ بات لکھوا دی جائے، آخری بات، اور وہ یہ تھی کہ جانشین کون ہوگا، اور یہ کہ وہ جانشین خلیفہ ہوگا یا نبی ہوگا. اس پر بھی پھر محمد خاموش ہو گئے اور نہیں لکھوایا. اگر لکھوا دیتے کہ وہ جانشین علی ہے جس کا میں آقا ہوں، مولا ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے، اور علی جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ نبی ہے، تو معاملہ ختم ہو جاتا. اب آتے ہیں غلام احمد قادیان کی طرف. کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے یہ سر کائناتی ہے، کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے یہ سر کائناتی ہے، محبت جس کو چھوتی ہے اسے شاعر بناتی ہے. جو 14 لوگ بٹھائے کیا یہ خدا والے تھے؟ پہلا سوال تو یہی ہے.
اگر یہ خدا والے نہیں تھے اور صرف یہ کہ ان کی یہ متقی تھے جن کو غلام احمد قادیان نے سمجھا کہ یہ اہل ہے اور یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، تو خدا سے تو پھر ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر ان کے خلافہ کی مثال اور اسلام کے خلافہ کی مثال بالکل ایک ہی جیسی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ادھر تو تلواریں اٹھ گئی تھیں اور ادھر جو ہے پھر تعداد اور بڑھا دی خلیفہ چننے کی۔ تو یہ جو خلیفے آئے ہیں، کوشچن ہے کیا ان کا خدا سے کوئی تعلق ہے؟ وہ تو خود ہی انکار کرتے ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں کہ جو تعلیمات ہیں ہمارا اس تعلیمات کو پھیلانا ہے۔ جی محترم، وہ کہتے ہیں کہ نبوت تخم ریزی ہے، خلافت آب پاشی ہے۔ اب دیکھیں نا، عالم ارواح کے اندر علی صاحب اور یہ جو شیعہ ہے وہ علیحدہ ہو گیا بالکل۔ علی نے میری بیعت کر لی۔ علی جو ہیں وہ خدا کی بادشاہت کے لیے۔ علی نے یہاں تک کہہ دیا محمد عربی کو بھی کہ جو شخص خدا کو زمین پر لا رہا ہے، ہم اس کے نہ فاصلے پہ رہ سکتے ہیں اس سے، نہ اس کے خلاف ہو سکتے ہیں، ہم اس کے مددگار ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ اگر خدا کی ذات نہ کہتی تو میں چپ ہو جاتا، وہ اس لیے کہ پھر آنے والی نسلوں کا بڑا نقصان ہو جاتا۔ تو یہ جو خلفاء کی رسم شروع ہوئی، یہ بھی ان میں سے بھی کوئی خدا والا نہیں تھا، متقی ہوں گے۔ اور جو ان سے شروع ہوئی، یہ جو جماعت اصلاح پسند ہے، یہ 14 کے رٹے لگاتی رہتی ہے، تو پھر اسلام کا جو نظام خلفاء کا وہ سب سے زیادہ غلط ہے۔ پہلے وہاں تو معاملہ طے کر لیں، وہاں بھی بولا کریں نا، پھر آ کے جماعت احمدیہ پہ تنقید کریں۔ اگر عطر صاحب ساؤتھ افریقہ سے یہاں پہ ہیں تو کیا آپ کا آج 11 بجے پروگرام، آپ کا 12 بجے پروگرام شروع ہونے والا ہے، یا تھوڑا سا وقت میں اور دے دوں پیور ڈسکشن کو اور مغل اجالا صاحبہ کو؟ اگر یہاں پہ ہیں تو بتا دیں پلیز۔ جی محترم، ایک بہت ضروری سوال تو رہ ہی گیا، اور وہ اصل میں اور سوالوں کی کثرت ہو گئی۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ انتہائی اخلاص سے اپنی دنیاوی زندگی میں خدا تعالیٰ کو پانے کی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن نہ تو انہیں خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی گفتار، لیکن وہ ہوتے سچے محب ہیں۔ تو ایسے سچے محبوں کو اپنی کاوشوں کا صلہ اخروی زندگی میں کس طرح ملتا ہے، یہ بتائیے پلیز۔ شکریہ۔ ان محبوں، یہ جو محب ہیں، ان میں اگر کچھ چیزوں کی کمی رہ جائے تو اس کے باوجود یہ اپنی آواز کی صدا خود ہوتے ہیں۔ ان پہ ایسے وقت آتے ہیں محبت الہی کے کہ ان کی آواز جو ہے وہ تخت سے ٹکراتی ہے، خدا کے تخت سے۔ جیسے ایک ستارہ جب نزدیک آیا تو گریوٹی سے سورج کی کچھ کنکریاں گری، جن میں یہ زمین ہے، چاند ہے، وینس، یہ اپولو، یہ 2-4 سیارے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ تو پھر اب یہ گھومتی ہے زمین سورج کے گرد، تو ان کی آواز میں، ان کی محبت الہی میں کچھ زندگی میں ایسی گھڑیاں آتی ہیں کہ جب وہ ٹکراتی ہے خدا کی تخت سے تو وہاں سے کنکریاں گرتی ہیں نور الہی کی، اور وہ آ کے ان کی آواز کا، ان کی روح کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو اگر ان کو نہ بھی ملے تو جو ہی یہ پہلا قدم رکھتے ہیں آخر اور اپنے آلے دوالے نور کا حالہ دیکھ کر، تو پہلی خوشخبری ان کو یہ پہنچاتے ہیں، یہ وہ تیری محبت الہی جو ٹکرائی تھی خدا کے تخت سے،
یہ وہ نور کا حالہ ہے جو تیرے گرد ہے. تو محبت کرنے والوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آواز کا جواب نہیں آیا. وہ ہمیشہ یہ سوچے کہ یہ نور کا حالہ جو چھا گیا ہے ان کی محبت الہی کی وجہ سے، یہ ان کو کوہ مقام آزاد کر دے گا. تو اس فکر سے بے نیاز کہ وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیونکہ جب ہر شرط، ہر توقعات انسان چھوڑ دیتا ہے تو پھر خدا کی ذات جب یہ دیکھتی ہے کہ میری منشا کے لیے یہ مٹنا چاہتا ہے، تو خدا کی ذات جو ہے جب دیکھ لیتی ہے کہ چیزیں تیار ہو گئی ہیں تو اس دنیا میں یا دیدار الہی مل جاتا ہے، اور اگر نہیں مل جاتا اور وہ شخص انڈیویجول انفرادی ہو، کہیں بیٹھا ہو، انسانیت کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا ہو، تو آخرت میں نور کا حالہ وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے. جی محترم، یہ تو بہت حوصلہ افزا بات آپ نے بتائی. مجھے ایک شعر یاد آ گیا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ عالم بالا میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو آپ وہاں کی کسی ایک شخصیت کا جسے آپ نے دیکھا ہو اور آپ سے اس کی ملاقات ہوئی ہو، بات چیت ہوئی ہو، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بیان کریں، کسی مشہور شخصیت کا، کہ وہ وہاں کس حال میں ہے اور وہاں کی دنیا کیسی ہے. کچھ ہمیں وہاں کے واقعات بتائیے پلیز. مغل میم، یہ سوال تو آپ کا اس طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ کوئی ایسی شخصیت رہ گئی ہو کہ جس سے محترم زاہد خان صاحب کی ملاقات نہ ہوئی ہو. ماشاءاللہ تمام نبیوں سے مل چکے، خلیفاؤں سے مل چکے، اور امپورٹنٹ پرسنالٹیز، ورلڈ فیمس لوگوں سے مل چکے، ملے نہیں ہیں کس سے محترم زاہد خان صاحب؟ یہ پوچھنا بنتا تھا آپ کا. اے ناداں، خدا کی محبت الہی میں کھوئے گا تو کچھ بھی نہیں. سب کچھ کھو کے بھی سب کچھ پالے گا. تو محبت الہی میں جو کھوئے گا وہ تو ایک بوند ہے، اور جو تو پائے گا ہمیشہ کی زندگی میں وہ ایک سمندر ہے. اس کی تو میں نے مثال دے دی، بلکہ کئی جہان سمندر کے، اور تو خدا کے نور میں جہاں جہاں پہنچے گا، جنتیں تجھے دیکھ کر کہیں گی کہ خدا کی کوئی رائل فیملی آ رہی ہے، یعنی کہ خدا کا کوئی عیال آ رہا ہے. تو ایک چھوٹی سی زندگی ہے. محبت تو وہ چیز ہے کہ میں نے سجدہ کیا اطاعت کا، خدا نے سجدہ کیا مجھے محبت کا، میری محبت کو. جن جن سے ملاقات ہوئی ہے ان کا ہی بتا سکتا ہوں، اور جن سے ملاقات نہیں ہوئی یا میں ان کی دنیا سے نہیں گزرا، یا گزرا تو ان سے میری جان پہچان نہیں ہوئی، ان کے متعلق میں کیا بتا سکتا ہوں. تو اگر کسی ایسی شخصیت کا نام لے دیں گے جس سے ملاقات نہیں ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس شخص سے میری ملاقات نہیں ہوئی. محترم، آپ اپنی مرضی سے بتائیں، جس کسی کے بارے میں بھی آپ بتانا چاہتے ہیں. یہ قصے نہیں، یہ حقیقت ہے. غالباً کسی صوفی نے، یہ شاید مجھے یاد نہیں ہے، میں غلط ہوں، یہ خواجہ محی الدین چشتی کی طرف یہ ان سے بھی ملاقات ہوئی عالم ارواح میں. اگر آپ پوچھیں گے تو بتاؤں گا. اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری. اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی،
जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। चलो, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के बारे में तो बाद में बताएंगे। आज मैं आपको मेहदी हसन साहब के बारे में बताता हूँ कि जब इनका इंतकाल हुआ तो दो फरिश्ते इनके साथ आए और इनको मेरे पास लेके आए और कहने लगे मुझसे कि क्योंकि तू मोहब्बत इलाही में वो जो शायर है, जिस शायर पे मेहदी हसन साहब ने गाया, उनके गीत गाता था, तो अब फैसला ये है कि या तो ये जाएगा इस्लाम की तरफ और ये जाएगा तेरी तरफ। तो मैंने मेहदी हसन से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो मेहदी हसन साहब कहने लगे, जो यहाँ आके खबर हुई अगर दुनिया में होती तो मेरे रूहानी हालात बदल जाते। तो और ये भी कहा कि इस्लाम के अंदर जिस जगह मुझे पहुंचाया जा रहा है वो दुनिया में तंग महसूस करता हूँ, और आपसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मुझ पे शफकत का हाथ रखें। तो फिर मैंने फरिश्ते से कहा कि आलम अरवाह में जिस दुनिया में मेरे मकानात हैं उनमें से एक जगह मेहदी हसन को दे दे। तो मेहदी हसन साहब ने हाथ मिलाया और हाथ को चूमा मेरे, और अब मेहदी हसन साहब जो हैं वो बैत कर चुके हैं रूह की दुनिया में, और अब जो कंपोज करते हैं वो मोहब्बत इलाही में वो कंपोज करते हैं। इस्लाम की दुनिया में जहां उन्हें पहुंचाया जा रहा था वहां गाने बजाने का बड़ी रुकावट थी, और मेहदी हसन साहब ने कहा कि मेरी तो ये जिंदगी और मेरी तो ये इबादत है। तो मैंने फिर इनको उस आलम अरवा में पहुंचाया जहाँ पे हमारी बहुत से मकानात और सकूनत रखते हैं, जहाँ पे हमारे काफ़ी मानने वाले हैं। तो ये वाक़या मेहदी हसन साहब का मैं आपसे बयान कर रहा हूँ कि अब इंतहाई खुशी और मोहब्बत इलाही में वो गीत गाते हैं। जी जी मोहतरम जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह आपकी दुआओं का, आपकी नेक ख्वाहिशात का। और इंशाअल्लाह अब तो मुझे भी यकीन हो चला है कि आपकी दुआएं बिल्कुल हूबहू वर्ड टू वर्ड दुनिया में ही पूरी होंगी इंशाअल्लाह। खुदा आपका भला करे, और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जज़ाकल्लाह सर। और मेहदी हसन साहब का एक नगमा वो फरिश्ते भी गाते हैं, और मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे ये नगमा इंतहा ही दिल पे लगता है कि वो मेरे सामने बैठ के गाते हैं। और फरिश्ते ने भी गाया ये नगमा, यानी कि शेर तो किसी और के है ना, मौसीकी और फिर मोहम्मद मेहदी हसन साहब का गाना कि बहुत याद आएंगे वो दिन सनम तेरी कसम, बहुत तड़पाएंगे वो दिन सनम तेरी कसम। तो ये गाना जो है इसको कंपोज करके फरिश्ते ने भी गाया है, और ये गाना मैं जब भी मिलता हूँ तो उनसे सुनता हूँ, और बाकी तो उनका क्या कहना। और जो गीत उन्होंने अब रागों से बनाए हैं उनकी तो मिसाल ही कुछ और है। तो क्योंकि मैंने गाता था खुदा की याद में मेहदी हसन साहब के कुछ गाने, तो खुदा ने फिर ये सिला दिया अपनी मोहब्बत में। मोहतरम, आप सारा तफसील से बता दें मेहदी हसन के बारे में जो आपने देखा, उसके बाद मैं ज़रा एक दो सवाल उस पर करना चाहूँगी।
جی محترم، میں نے اصل میں یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی مہدی حسن سے یہ ملاقات کب ہوئی؟ ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے یا کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی؟ ایک تو یہ بتا دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ مکیش کو بھی آپ نے دیکھا، مہدی حسن کو بھی دیکھا، آپ نے نور جہاں کو بھی دیکھا یا نہیں دیکھا؟ میری ملاقات جو پہلی ہوئی وہ جب انہوں نے وفات پائی تو 2 فرشتے میرے پاس لے کے آئے اور کہا کہ کیونکہ آپ گاتے ہیں خدا کی یاد میں یہ نغمے، تو اب دیکھیں کہ اسلام میں یہ تنگ محسوس کرتے ہیں، تنگ دلی، اور یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر یہ گانا خلش بن جائیں گے وہ دن صنم تیری قسم، تو یہ نغمہ جو ہے یہ فرشتے نے بھی گایا ہے اپنی روح کی دنیا میں کمپوز کر کے، لیکن اس کی آواز میں تو کیا بات ہے، پوری جنت گھومتی ہے۔ تو اس کے بعد پہلی ملاقات یہ موت کے بعد، اس کے بعد پھر کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے پرواز کر کے نور جہاں کی ان دنیا میں پہنچا جہاں پہ یہ نور جہاں بھی تھی۔ تو میں اترا تو میں نے دیکھا کہ نور جہاں کا چہرہ بڑا صاف ہے، تو کہنے لگی کہ یہاں تو آواز آپ کی ہے، یعنی کہ خدا آپ کی آواز میں بولتا ہے، تو کہا کہ اگر آپ کہیں تو مجھے بھی اس دنیا میں جہاں پہ میں پہنچی ہوں وہ ان مولویوں سے، علماء سے لاکھ درجے بہتر ہے وہ دنیا۔ تو مجھ سے کہا کہ آپ اگر کبھی کبھی اس دنیا میں آئیں تو میں آپ کے ساتھ کچھ موسیقی کمپوز کچھ گاؤں آپ کے ساتھ۔ تو نور جہاں سے ہی ملاقات ہوئی، اچھی دنیا میں ہے، عجیب بات ہے گانے والے اچھی دنیا میں ہیں۔ تو اگر پوچھیں گی تو یہ محمد علی جو ہے اس سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہاں جس دنیا میں یہ ہے، بلکہ وہ وحید مراد ہے، اس سے بھی ملاقات ہے۔ ملاقاتوں کا تو سلسلہ میں درمیانی دنیا میں دیکھتا رہتا ہوں، تو کس کس کا بتاؤں میں۔ جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مکیش کو بھی، مہدی حسن کو بھی اور بھی لوگوں کو دیکھا ہوگا جنت میں، تو یہ میرا مطلب ہے اپنی کس نیکی کی وجہ سے یا کون سی کوالٹی کی وجہ سے یہ جنت میں پہنچے؟ کیونکہ جہاں تک گانے کا سوال ہے وہ تو ان لوگوں کا پروفیشن تھا دنیا میں، اور ظاہر ہے پیسے کے لیے گاتے تھے، ہر قسم کی چیز گا لیتے تھے۔ لکھا ہوا تو شاعر کا ہوتا ہے نا، انہوں نے تو اس کو کمپوز کرنا، کمپوزر بھی اور ہوتا ہے، گانے والا اور ہوتا ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذاتی کوالٹیز کیا تھیں جس کی وجہ سے یہ جنت تک پہنچے، کیونکہ گائکی تو ان کا پروفیشن تھا۔ اور میری خواہش پر نور جہاں نے یہ بول کہے میرے سامنے، کیونکہ مجھے یہ نغمہ بڑا پسند ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں آئے گا، دل تنہا ہے، تنہائی میں
ڈل جائے گا. تو ہمارا تو زندہ تعلق ہے اور ہم بتاتے رہیں گے، اور جن سے نئی تعلق ہے بتا دیں گے کہ بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی. ہماری کون سی، ہم کوئی عزت، جھوٹی عزتوں کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو زندہ خدا کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہ 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 نہ، ان کے دل میں جو محبت تھی سنگیت کے لیے، یہ ایسے تھوڑی تھے کہ جن کا پیشہ اب ہے آج گاؤ تو کل بول جاؤ. نہ 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 نہ. میں نے مکیش سے جب بات ہو رہی تھی تو مکیش کہتے تھے جب مجھے کوئی تنگ یا دکھ دیتا تھا تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا تھا، اور مجھے اپنا ایشور سے بہت محبت تھی. ان کے دل و دماغ کے اندر میں نے کوئی تنگی نہیں دیکھی. اور میری حسن صاحب، ان کے دل کے اندر میں نے دیکھا سامنے، وہ تو روح دکھائی دیتی ہے نا. سنگم سے محبت اور ہے، پیشہ اور ہے، اداکاری اور ہے، فنکار اور ہے. تو یہ تو پوری محبت میں جھوم کر گم ہو کر گاتے تھے. تو ان کی روح صاف ہے وہاں پر. باقی تو یہ جتنے آج گانے والے ہیں، کل گانے والے ہیں، یہ جو اب کے، یہ تو ایک قدم بھی آگے نہیں جاتے. تو ان کا پیشہ نہیں تھا، ان کی عبادت تھی، پرستش، پوجا پاٹ تھی. جی محترم، بہت شکریہ. آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ طاہر القادری صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، حالانکہ وہ ابھی زندہ ہیں. تو ایسے کتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے جو ابھی اس زمین پر زندہ ہیں لیکن آپ نے انہیں عالم ارواح میں دیکھ لیا ہے کہ ان کا کیا حال چال ہے؟ جی محترم، مجھے ہنسی آ رہی ہے کیونکہ کسی شریر ممبر نے سوال پوچھا ہے کہ سارے سنگر اور ایکٹر وہاں پہ جمع ہیں تو اچھے جہانوں میں ہے کہ اللہ میاں کیا وہاں پہ کوئی فلم بنا رہے ہیں؟ فرشتوں نے ٹھکانے بتا دیے ہیں کہ یہ اب مریں گے تو یہ کہاں پہ پہنچیں گے. تو اس سلسلے میں پروفیسر طاہر قادری کو دیکھا درمیانی دنیا میں جب بھی یہ عشق محمدی کا نام لیتا تو اس کی یادداشت جاتی رہتی، یعنی کہ بھول جاتا تھا یادداشت. اس کے جو کام ہیں، جو اس نے اسلام میں کام کیا، جو اس کا نیٹ بچھائے وغیرہ، تو وہ نیکی کا بدلہ تو نیکی ہے. لیکن جہاں یہ رہتا تھا عالم برزخ میں، وہاں میں نے ایک نہر دیکھی جس میں طغیانی بہت تھی. طغیانی سے مراد بڑی تیز پانی کی. تو یہ وہاں سے پانی پیتے بھی ڈرتا تھا یہ طاہر قادری. تو وہ عالم برزخ کا درمیان کا حصہ ہے جہاں پہ یہ پہنچا. تو اگر اس کی جب یہ محمد عشقی کی بات کرتا، محمد نظام کی وہاں سے بات کرتا، تو اس کی یادت کھو جاتی ہے. اگر اس کی یادداشت نہ کھوئی جاتی جو اس دنیا میں پہنچا کے نیکی کی، تو اس نے اس سے بھی نیچے ہونا تھا. پھر دوستوں میں تو نہیں بلکہ عالم برزخ کے پھر بہت ہی نچلے حصے میں ہونا تھا. تو خدا نے اس پہ رحم کیا. تو ہم ان زندوں کی بھی روح کے ٹھکانے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بات تو میں نے پروفیسر طاہر قادری کو بتائی تھی کہ آمنے سامنے آ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ آخرت میں کہاں ہوگا. تو اللہ میاں تو فلم نہیں بنا رہے، لیکن ان میں سے کچھ گلوکار فن کو گیتوں میں زندگی دے گئے. کچھ اداکاری نہیں بلکہ فن کو، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا ہم ڈاکومنٹریز، یعنی دیکھا کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا جس سے یعنی کہ معاشرے کو نقصان پہنچے. تو جو بھی انسان دل کی سوچ سے کرتا ہے اس پہ نور چڑھ جاتا ہے یا نور کا عکس آ جاتا ہے.
تو اب میں یہ پوچھیں گے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں نے یہ جو محمد علی اداکار ہے اس کو سفید لباس میں دیکھا، میں نے اس کا لباس سفید دیکھا. اب ان کی زندگی کیا تھی وہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن میں دیکھ کر بتا رہا ہوں. اور محمد علی ایمان لا چکے ہیں. اب جیسے یہ وحید مراد ہے، اس کو میں نے روح کی دنیا میں جہاں بھی یہ بیمار دیکھا، یہ وہاں بھی بیمار پڑا رہتا ہے، وہاں پہ مصیبت ہے. بہت سے اداکاروں کو میں نے نچلے درجے میں دیکھا، ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں. تو بات جو ہے وہ جہاں یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے، تیرے دل کی راہ سے تو کیا کرنا چاہتا ہے، محبت الہی، محبت میں انسانوں کے لیے، بس جہاں سے بات بنتی ہے. نہ بھٹو اچھی دنیا میں ہے، نہ ضیاء الحق اچھی دنیا میں ہے. ان کی دنیا میں اندھیرے ہیں، اور بھٹو بھی دھکے کھاتا پھرتا ہے، اور ضیاء الحق جو ہے وہ اس سے زیادہ دھکے کھاتا پھرتا ہے. ان کو میں نے اچھے حالات میں نہیں دیکھا. بڑا نچلی دنیا ہے عالم برزخ کی، اس کے بعد پھر اور اندھیرے شروع ہو جاتے ہیں. تو چہرے بگڑے ہوئے ہیں. بٹو کا چہرہ تھوڑا سا ٹھیک تھا، لیکن ضیاء الحق کا تو بھوت بنا ہوا ہے. مولانا روم کا سفید لباس ہے، اور بہت اچھی دنیا میں دیکھا. یہ نیوٹرل ڈیمینشن ہے جہاں سے کوالیفیکیشن ہوتی ہے فردوس کی، اور شمس تبریز جو ہے وہ اس سے آگے ہیں. ان کا اپنا روحانیت کا ایک کمال تھا. اور جب آدمی آدھی زندگی فتووں میں گزار دے، پیسوں و تکرار میں گزار دے، تو وہ زندگی بھی گنی جاتی ہے. پھر مولانا صوفی بنے تو وہ زندگی بھی گنی گئی. تو ساری وہاں کی کیا بات ہے، روح سارا اپنا مائنس پلس کر کے نتائج نکال کے رکھ دیتی ہے کہ یہ اس دنیا کے قابل ہے، اور وہ مقناطیس کی طرح کھینچ لیتی ہے. محترم، اب ایسا ہے کہ جیسے مرزا طاہر احمد صاحب جو ہیں جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ، ان کے بارے میں آپ نے تو کہا کہ آپ نے ان کو اچھی دنیا میں دیکھا، جبکہ محترم عبدالغفار جمبا صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے کسی عزیز نے اور ان کے کچھ فالوورز نے بھی مرزا طاہر احمد کو ایک ایسی دنیا میں دیکھا جہاں کوئی چھوٹا سا مکان تھا اور تنگ سی جگہ تھی، اور اس طرح سے وہ رہتے تھے. کچھ میرا مطلب اس قسم کا کچھ سین ہے، ایگزیکٹ لفظ تو مجھے یاد نہیں ہے. اور انہوں نے وہاں پہ کھلے عام اعتراف کیا کہ عبدالغفار جمبا صاحب جو تھے وہ ٹھیک تھے اور میں غلط تھا. تو اب عام آدمی کیا کرے؟ ایک ہی ٹائم میں دو نبوت کے دعوے دار ہیں، ایک ان کو اچھی دنیا میں دیکھتا ہے، ایک نہ اچھی دنیا میں دیکھتا ہے. تو عام آدمی کیا کرے؟ غفار جمعہ نے نہیں دیکھا کہ کوئی ان کا گھر کا کوئی فرد ہوگا جس نے دیکھا ہے. اور اس کی روحانیت کیا ہے، جب ایک شخص ایک سوچ پہ چل پڑتا ہے تو اس کے مطابق بھی شیطان ہاتھ مار جاتا ہے. تو میں بتاتا ہوں، میں مسیح الزمان اور خدا کا دل ہوں. طاہر کا سفید لباس ہے، نور الدین کا سفید لباس ہے. نور میں فرق نظر آ جاتا ہے. نور الدین کے بعد جو ہے محمود ہے، اس کے اندر دھواں ہے، نور میں دھواں جاتا ہے. پھر ایک اور ان کے خلیفہ ہیں، وہ مذہبی ہیں، ان کا نور نہیں ہے، غالباً وہ نور الدین محمود کے بعد ہیں. تو ان کے سب کے میں نے ٹھکانے دیکھے ہوئے، بلکہ میرے سامنے یہ اعتراف کیا مرزا طاہر نے کہ جو بات آپ نے مجھ سے کہی تھی گروس گروہ میں کہ پردہ ہٹا دیا جائے،
تو بالکل میں نے بہت بڑی غلطی کی. وہ پردہ ہی جو ہے احمدیت کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہے. اسلام میں تو بہت زیادہ، لیکن احمدیت میں ہی بہت رکاوٹ بنا ہوا ہے. وہ یہاں کے مجھے پتا چلا کہ آپ نے کیا کہا تھا. تو بڑی اچھی دنیا میں ہے، اور اس کے پاس ہی پانی کی نہریں گزرتی ہیں، بڑا سکون ہے وہاں پہ. بے نظیر کو میں نے گھبراہٹ کی دنیا میں دیکھا، بڑی بے چین اور بڑی گھبراہٹ، اور بہت سی مکھیاں جیسے وہ نہیں ہوتی وہ جو کاٹتی ہیں، پریشان حال میں تھی. تو اب خدا ہی جانتا ہے یہ کیا حقیقت ہے، کیسے زندگی اس نے گزاری. لیکن عالم ارواح کے برزے کے جس حصے میں ہے سکون نہیں دیکھا میں نے، اور بے چینی، بے قراری اور پریشان حالی میں نے دیکھی بے نظیر کی. جاتے جاتے مغل اجالا صاحبہ یہاں نہیں پوچھنا تو بعد میں اپنے متعلق بھی پوچھ لینا. میں یہیں سے بتا رہا ہوں کہ آپ کی عالم ارواح میں منزل کیا ہے. میرے ہم نشیں تم ہی ہو، میرے ہم سفر تم ہی ہو، کہ جہاں وہ آ نہیں سکتے وہاں ہم جا نہیں سکتے. تو جن جن کا میں دیکھ رہا ہوں ان کا بتا دوں گا. مرزا مسرور پشوری چپل پہنے ایک دنیا میں گھوم رہا تھا، جیسے یہ پشاور کی دنیا نہیں ہوتی، یعنی کہ پشاور کا حساب لگا لیں شہر میں، عجیب قسم کا حال ہے. بس اس دنیا میں گھوم رہا تھا، اور بس چہرے کا نہ پوچھو، کچھ بات راز رہ جاتی ہیں. تو اللہ دی اللہ ہی جانے، یا وہ جانے جس کو خدا نے اپنی آنکھیں دے دی ہیں. امیر فیصل صاحب چار آنکھوں سے پوچھے تو بہتر رہے گا. یہ پبلک میں ذاتی طور پہ پوچھیں گے بتا دیں گے، کیونکہ یہ بہتر ہے. محترم زاہد خان صاحب، یہ تو بات مجھے ابھی ابھی پتہ چلی ہے، اس لیے میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب جو لوگ ابھی دنیا میں زندہ ہیں اس وقت، اس کے ریگارڈنگ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا کیا کس طرح کے حالات ہیں. تو بالکل سر پرسنل پہ بتا دیجیے گا. شکریہ سر. مطلب یہ ایک بات بھی بتا دیں لگے ہاتھوں کہ جو لوگ ذرا مشکل دنیا میں ہوتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ بے نظیر بھٹو کو گھبراہٹ کی دنیا میں دیکھا اور وہاں مکھیاں وغیرہ بھی تھیں، تو اگر جو لوگ ایسی جگہوں میں ہوتے ہیں، اگر ان کے جو پیچھے وارثین ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کوئی دعا وغیرہ کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات وغیرہ کریں، اور ان کے مطلب ہے کہ ان کے لیے کچھ کریں دنیا میں، تو کیا اس سے ان کی حالت کو کچھ بہتری ہوتی ہے؟ امیر فیصل صاحب، فرق یہ ہے کہ جو میں ان کے اب اگر مر جائیں تو کہاں پہنچیں گے وہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ابھی جو زندہ ہیں ان کا تیر کمان سے نہیں نکلا، تو وہ اب بھی اوپر کی طرف تیر پھینک سکتے ہیں. اب تیر کمان کی یہ بات ہے، دائیں پھینکیں گے تو دائیں جائے گا، بائیں بائیں، نیچے کر کے پھینکیں گے تو نیچے جائے گا. تو جو لوگ زندہ ہیں وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، لیکن اگر اس وقت مر جائیں تو ان کا حال میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہاں پر جائیں گے. لیکن ان کے لیے جو وقت ہے بھی وہ زندہ ہے، اس کو غنیمت جان. زندگی وقت کی قید میں ہے، اس وقت کو لے لے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے. ان کے ڈیمینشن تو نہیں بدلتے، لیکن اگر آپ کچھ کریں ان کے لیے تو اسی دنیا میں اسی دنیا کے اندر ان کو تھوڑا بہت جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ کہ آپ دعا کریں اور وہ جنت میں پہنچ جائے یہ ناممکن ہے، یا اگلی دنیا میں پہنچ جائے یہ ناممکن ہے. لیکن اگر آپ ان کے لیے، ہاں یہ ہے
کہ اگر ان کی نسل میں سے کوئی خدا والا ہو جائے اور وہ کچھ مانگے یا کچھ کرے تو اس کا صلہ زیادہ ملتا ہے ان کو ان کی روح کی دنیا میں. لیکن اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ کہاں پہ ہوگا، یہ تیر کمان خدا نے ہر شخص کے اپنے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. مغل میم یہ سوال آپ کیسے کر سکتی ہیں زاہد خان صاحب سے؟ وہ تو تمام شریعتوں کو منسوخ کر چکے ہیں، تو کس گراؤنڈ پہ آپ کو وہ یہ بتائیں گے کہ جی صدقہ خیرات کرنا ہے یا نہیں؟ فیصل بھائی، صدقے خیرات کا کسی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیشہ ہی خدا کی محبت میں لوگ دوسروں کو، اس کی مخلوق کے لیے ہر طرح کی مدد کرتے رہے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے رہے ہیں، جسمانی طور پہ بھی مدد کرتے رہے ہیں. تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک ایسی یونیورسل نیکی ہے جو میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے ہی قبول کی جاتی رہی ہے اور ہمیشہ ہی قبول کی جاتی رہے گی انشاءاللہ. حقیقت یہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے کھول کے رکھتا ہوں. اگر آپ کی نسل میں سے کوئی صوفی، سادھو، سنت، کوئی ایسا نکل آئے جو ایشور کی تلاش میں ہو، تو اس کے تحفے جو ہیں وہ آپ کو زیادہ ملیں گے. اگر پیچھے اپنے جیسے کوئی شیطان چھوڑ جائے تو پھر وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کا دھواں جو ہے، کیونکہ آپ اس کے لیے فاؤنڈیشن ایسی تیار کر گئے دنیا کی کہ اس کو دنیا کا کیڑا بنا دیا، تو اس کے نتائج آپ کے لیے بھی آپ کی دنیا میں صحیح نہیں نکلیں گے. یہ ایک بڑا لمبا مضمون ہے، شاید کسی وقت میں بیان کروں. بہرحال آج بہت ہی دلچسپ رہا سیشن، اور کافی معلومات بھی ہوئی ہمیں لوگوں کے بارے میں بھی. اور ظاہر ہے یہ خبریں تو محترم زاہد خان صاحب کے سوا اور کوئی دے نہیں سکتا. نہ کوئی وہاں گیا، نہ واپس آیا، اور نہ کسی نے آ کے کچھ بتایا. تو اس لیے زاہد خان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے. ان کا دم غنیمت ہے، اور جو بھی چاہتے ہیں ہم پوچھ لیتے ہیں بے تکلفی سے. جی محترم، ہمارے سوال تو خیر کبھی ختم نہیں ہوتے الحمدللہ. بے شمار سوالات ابھی بھی موجود ہیں، لیکن آج آپ نے کافی کھلا ٹائم دے دیا ہے، تو اس کے لیے تہہ دل سے پیور ڈسکشن کی ایڈمن ٹیم آپ کی شکر گزار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور اسی طرح یہ محفلیں آپ کے ساتھ جاری رہیں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ وحسن الجزا. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، پریزنٹ ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہماری بیوی ہیں وکیل، وہ کہتی میں نے کشم میں دیکھا کہ میری جو والدہ ہے وہ ایک ایسی دنیا میں تھی جہاں گرمی کی بڑی شدت تھی، یعنی کہ اتنی شدت کہ پاؤں جلتے تھے. تو کہنے لگی کہ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ خدا کی طرف آ جائے، لیکن وہ نہیں آئی، اور بلکہ الزام تراشیاں کرتی رہی کہ یہ گرو ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو بتاتی ہے کہ اس نے ایک وقت میں اپنی بیٹی یعنی میری بیوی کو کوئی 30,000 ایرو دیے تھے، کوئی 35,000 ڈالر. تو وہ جو ہماری بیوی ہیں انہوں نے کتابوں میں لگا دیے تھے. تو بتاتی ہیں کہ جو پیسے کتابوں میں لگائے تھے اس کو تو نہیں پتا تھا، ورنہ وہ تو نہیں دیتی. تو کہتی ہیں کہ وہ کتابوں میں جو لگائے گئے تھے خدا کی، جہاں پہ شدت کی گرمی تھی، اس کا برا حال تھا، وہی ایک چھوٹا سا ہارس تھا، اس میں ٹھنڈا پانی تھا. تو بار بار وہ اپنے سر کو، اپنے ہاتھوں کو وہ ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا کرتی تھی. تو نیکی کا بدلہ تو نیکی ہے، لیکن کیسے ملتی ہے یہ ہماری بیوی نے کشف میں خود بتایا اپنی والدہ کی حالت کا. ہمارے اطہر نبی صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنا وقت بھی، جو 1 گھنٹہ ان کا وقت تھا، وہ آپ کو دے دیا. تو میں دلی طور پہ
امیر فیصل صاحب کا کہ خدا انہیں انسانیت کی راہ پہ چلاتا رہے، اور آپ مغل اجالا صاحبہ کا، اور جو لوگ بھی ہیں جو بھی ہمارے اختلافات ہیں اس کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں پیور ڈسکشن ٹیم میں، ان سب کے لیے دعا ہے کہ خدا ان کے دل کی مہار کو اپنی طرف پھیر لے۔ اسی کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ بہت بہت تھینک یو اور خدا حافظ۔ آخر میں بس یہ کہنا ہے، خدا کی محبت، خدا کا درد اور اس کا ہو جائے تمام مسائل سے، تمام پکھیروں سے، تمام گنجلوں سے تمہیں آخرت کی زندگی میں چھٹکارا مل جائے گا، بلکہ آہستہ آہستہ ہوا کی طرح اور بادلوں کی طرح تم بہت سے روحانی جو عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، نکل کے تمہیں کہیں سے کہیں پہنچایا جائے گا۔ جب محبت کی خوشبو ہوگی، کر لے پیار، یہ محبت کا پھیرا ہے، لے لے اس محبت کے پھیرے کو، چھوڑ ان بکھیروں کو۔ یہ جیون خدا کا پھیرا ہے محبت کا، کر لے پیار اور سب بکھیروں، کنجلوں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ اور جو کچھ کرنا ہے انسانیت کے لیے وہ بھی کر لے، اور آج ہی کر لے۔ وہ محبت جو خدا کی ہے وہ محبت انسانیت کو دے دے۔ خدا حافظ۔